मुल्की मईशत मुस्तहकम हुई है। मस्बत रास्ते पर चलने के लिए हुकूमती इक़दामात काबिल तहसीन है। हमें मुल्क में गुड गवर्नेंस और सियासी इस्तेहकाम को फ़रोग़ देना है। जमहूरी निज़ाम की मजबूती के लिए मिलकर काम करना होगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, पॉलिसी रेट में कमी, ज़र मुबादला ज़खायर में रिकॉर्ड इजाफा खुशाइंद है। हुकूमत आइंदा बजट में तनख्वाहों और पेंशन में इजाफा और तनख्वाहदार तबके पर टैक्स कम करने के इक़दामात करे। नए पार्लिमानी साल का आगाज। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास शुरू होते ही शोर शराबे की नजर ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करने लगा। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी के खिताब के दौरान अपोजिशन चीखती चिल्लाती रही। पीटीआई अरकान प्ले कार्ड्स लेकर अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब नारे लगवाते रहे। सदर आसिफ जरदारी ने पीटीआई के नारों का जवाब मुस्कुरा कर दिया। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की भी शिरकत। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के वज़ीर आला भी शरीक हुए। वज़ीर आला पख्तूनख्वा इजलास में नहीं आए। अपोजिशन ने बदतमीजी बदतहजीबी की बुनियाद रखी, उसका निशाना आप ये खुद बन रहे हैं। असेंबली में अपोजिशन के एहतजाज पर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का रद्द अमल। कहा कि इस बदतमीजी और बदतहजीबी ने कुछ नहीं दिया। ये एक डाइनिंग चीज़ है जो ख़त्म हो रही है और जल्दी ख़त्म हो जाएगी। लोगों में शऊर आ गया है। लोगों को तरक्की चाहिए, मसाइल का हल चाहिए। लोगों को समझ आ गई है कि बदतमीजी, बदतहजीबी और खिदमत में क्या फ़र्क है। सदर जरदारी के खिताब में कोई खास बात नहीं थी। शहबाज शरीफ की रिजीम में क्या खास बात है जो ये लोग शहनाइयाँ बजा रहे हैं। उमर अयूब ने कहा, कराची का पानी बेचा जा रहा है, महंगाई उरूज पर है, गंदम का बहरान सर पर है। बैरिस्टर गौहर ने कहा, फैसले ऐवानों से बाहर हो रहे हैं, ऐवान नामुकम्मल है। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी मुल्क के मुतनाज़ा सदर हैं। आसिफ जरदारी विफाक की अलामत नजर नहीं आए, इस वजह से हमने एहतजाज से इस्तकबाल किया। ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। अपोजिशन के लिए अवामी मसाइल का हल उनकी तरजीह नहीं। अपोजिशन का मकसद सिर्फ अपनी सियासत चमकाना है। उनके रवैये से लगता है कि उन्हें अवामी मसाइल में कोई दिलचस्पी नहीं। आज अपोजिशन का शोर होता रहा और सदर ने अपनी तकरीर जारी रखी। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आज सदर जरदारी ने तारीख़ी खिताब किया है। विफाक का नुमाइंदा होने की हैसियत से उन्होंने विफाक को खबरदार किया। दरिया सिंध से नहरें निकालने की एक तरफा फैसले पर बात की। इस पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। हुकूमत मुतनाज़ मंसूबे को तर्क करे। सिंध के पानी पर कोई समझौता नहीं होगा। आज सदर आसिफ जरदारी का पार्लियामेंट में पैगाम वाज़ेह था। पार्लियामेंट में सिंध के पानी के हुकूक पर वाज़ेह मौक़िफ़ खुशाइंद है। नई नहरों के यकतरफा फैसले विफाकी इकाइयों के हुकूक के खिलाफ हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत का सदर मुमलिकत के खिताब पर रद्द अमल। कहती हैं, सदर ने सिंध के पानी के खदशात उजागर किए हैं। नई नहरों की तामीर पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए बगैर कोई फैसला कबूल नहीं होगा। सदर का खिताब अच्छा था, एक साला प्रोग्राम दिया, हुकूमत अमल करेगी। सदर मुमलिकत के खिताब के दौरान एहतजाज रिवायत है। सदर के खिताब के दौरान एहतजाज ना हो तो हाजमा खराब हो जाता है। वज़ीर इत्तेफ़ाक़ ख़ाजा आसिफ ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, तहरीक इंसाफ दहशत गर्दों के इत्तेहादी बनी हुई है, दहशत गर्दी के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। विफाकी वजीर एहसन इकबाल कहते हैं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की बहस में पीटीआई के नुमाइंदों को शिकस्त और मुझे फतह मिली। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी लंदन की डिबेट को उछाल कर खान की नालायक हामियों ने अपने लीडर को एक्सपोज कर दिया। बानी पीटीआई ने नफरत की सियासत को परवान चढ़ाया। इसी माइंडसेट से मुतासरा एक नौजवान ने नफरत में मुझे गोली मारी जो आज भी मेरे जिस्म में है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हर जगह बर्बादी और करप्शन के रिकॉर्ड बनाए हैं। विफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मुकाम की कड़ी तनकीद। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की कारकर्दगी का किताबचा खुद ही टीआई ने फाड़ कर पुर्जे कर दिया। पीटीआई के अपने बदतरीन कारकर्दगी के एतराफ़ के बाद खैबर पख्तूनख्वा को हकीकी अवामी हुकूमत मिलनी चाहिए। पीटीआई कारकुनान ने बदतरीन कारकर्दगी का आईना अडियाला जेल में कैद अपने लीडर को दिखाया है। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 12% पर बरकरार रखने का फैसला। स्टेट बैंक के मुताबिक फरवरी 2025 में महंगाई तवक्का से कम रही।
غذائی اور توانائی کی قیمتوں میں کمی کے باعث مہنگائی میں کمی رہی۔ معاشی سرگرمیاں مسلسل بڑھ رہی ہیں، درآمدات میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ ماہرین کی جانب سے امید کی جا رہی تھی کہ 1% شرح سود میں کمی کی جائے گی، لیکن اسٹیٹ بینک نے آئندہ 2 ماہ کے لیے شرح سود 12% پر ہی برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا نیشنل ٹیلی کام ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، رمضان پیکج کے مانیٹرنگ نظام کا جائزہ لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ ماضی میں بدترین کرپشن کی کہانیاں تھیں، نئے ڈیجیٹل وائٹ کے ذریعے کرپشن کا خاتمہ کر دیا گیا ہے۔ 40 لاکھ خاندانوں کے 2 کروڑ سے زائد افراد پروگرام سے مستفید ہوں گے۔ حکومت نے پہلی بار شفاف طریقے سے کام کیا ہے۔ فی خاندان 50,000 روپے ملیں گے، لوگ اپنی ضرورت کے مطابق چیزیں خرید سکیں گے۔ پہلی بار نہ قطاریں لگیں گی اور نہ ہی کوئی شکایت سامنے آئے گی۔ ماضی میں عوام کا پیسہ کرپشن کی نظر ہوا، اس سے بڑا ظلم نہیں ہو سکتا۔ میو اسپتال میں انجیکشن کے ری ایکشن سے ایک اور مریض دم توڑ گیا۔ مرنے والوں کی تعداد 2 ہو گئی، 17 افراد اب بھی متاثر۔ 36 سالہ دولت خان آئی سی یو میں زیر علاج تھا۔ اسپتال میں پھیپھڑوں کے انفیکشن کے علاج میں استعمال ہونے والے انجیکشن سے 18 افراد کو ری ایکشن کی اطلاعات موصول ہوئی تھیں۔ اس سے قبل ایک لڑکی بھی انتقال کر چکی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے میو اسپتال میں انجیکشن کے مریضوں پر ری ایکشن کی خبر کا نوٹس لے لیا۔ سیکرٹری ہیلتھ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر سے رپورٹ طلب کر لی۔ سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار کیا۔ مریم نواز نے مریضوں کے بہترین علاج کا حکم بھی دے دیا۔ میو اسپتال میں آج ایک انجیکشن کی وجہ سے 2 جانیں گئیں۔ انجیکشن کے محلول تیار کرنے میں انسانی غلطی نظر آتی ہے۔ جس کو کوئی کام نہیں ملتا وہ لاشوں پر سیاست کرتا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظم و بخاری کی پریس کانفرنس، کہا صحت کے فنڈز پر کبھی کٹوتی نہیں کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب صحت کے شعبے کی ترقی کے لیے اقدامات کر رہی ہیں۔ میو اسپتال کے دورے کے دوران وزیر اعلیٰ نے سخت احکامات دیے تھے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ملاقات ہوئی۔ اقتصادی ترقی، چیلنجز، زراعت کے شعبے کے فروغ پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ملک کی ترقی کی خاطر ایک پیش پر ہے۔ سابق حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے ملک کا بہت نقصان ہوا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ملک کی معیشت کو مستحکم اور پائیدار ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں سیاسی قیادت وزیر اعظم شہباز شریف کا کردار اہم ہے۔ سپریم کورٹ میں 9 اور 10 مئی کے رواں اور آئندہ ہفتے مقرر تمام مقدمات ڈی لسٹ کر دیے گئے۔ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے مقدمات کی سماعت کی۔ دوران سماعت سینئر وکیل ذوالفقار نقوی کی عدالت سے تیاری کے لیے وقت دینے کی استدعا۔ عدالت نے پنجاب حکومت کی مہلت کی استدعا منظور کر لی، کہا تمام مقدمات کی سماعت عید کے بعد ہوگی۔ کیس کی سماعت کی۔ کمپنی وکلا کی کیس کی سماعت عید الفطر کے بعد کرنے کی استدعا عدالت نے مسترد کر دی۔ جسٹس محمد علی مظہر نے کہا عید تک یہ کیس مکمل نہیں ہوگا، جو کیس چلانا چاہتے ہیں ان کو کیس چلانے دیں، کم از کم کیس چلنا تو شروع ہو۔ عدالت نے فریقین کو وکلا کے خدمات حاصل کرنے کی مہلت دے دی۔ کیس کی مزید سماعت کل تک ملتوی۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور جیل ٹرائل میں اہم پیش رفت سامنے آ گئی۔ 9 مئی عسکری ٹاور جلاؤ گھراؤ کے دیگر مقدمات میں پی ٹی آئی رہنماؤں پر فرد جرم عائد کر دی گئی۔ لاہور کی عدالت نے 9 مئی جلاؤ گھراؤ کیس میں شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، سینیٹر اعجاز چودھری، سرفراز چیمہ اور محمود الرشید پر فرد جرم عائد کی۔ سماعت کے دوران عدالت میں تمام ملزمان نے صحت جرم سے انکار کر دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے گواہوں کو 17 مارچ کو گواہی کے لیے طلب کر لیا ہے۔ کراچی کے علاقے ڈیفنس میں اغوا کے بعد قتل ہونے والے مصطفیٰ عامر کیس میں بڑی پیش رفت سامنے آئی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر ذوالفقار آرائی نے ڈی آئی جی، سی آئی اے، ایس ایس پی اور تفتیشی آفیسر کو خط لکھ دیا۔ ملزم ارما خان کی ممکنہ دہشت گردی، منی لانڈرنگ اور ملک دشمنی عناصر سے تعلقات پر جامع تحقیقات کی ہدایت۔ ارما خان کے والد اور مصطفیٰ عامر کی والدہ کو شامل تفتیش کرنے کا بھی مطالبہ۔ ملزم اور مقتول کے قریبی دوستوں سے بھی تفتیش کی ہدایت۔ ملزم کی جائیداد، کاروبار، بینک اکاؤنٹس اور سفری ریکارڈ کا مکمل جائزہ لینے کی تاکید۔
تحریک انصاف نے 22 مارچ کو مینار پاکستان جلسے کی اجازت کے لیے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا۔ درخواست پی ٹی آئی رہنما اکمل خان باری نے دائر کی۔ پی ٹی آئی 22 مارچ کو لاہور مینار پاکستان پر شام 8 بجے سے رات 12 بجے تک جلسہ کرنا چاہتی ہے۔ ضلع انتظامیہ کو جلسے کے حوالے سے درخواست دی، مگر انتظامیہ جلسے کی درخواست پر فیصلہ نہیں کر رہی۔ عدالت ڈپٹی کمشنر لاہور سمیت دیگر کو درخواست پر فیصلہ کرنے کا حکم دے، درخواست میں موقف۔ وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے 6 سال میں گردشی قرضے ختم کرنے کا دعویٰ کر دیا۔ کہا کہ اس وقت گردشی قرض 2400 ارب ہیں، جس میں سے 1200 ارب کا قرض ختم کرنے کے لیے بینکوں سے بات چیت جاری ہے۔ وضاحت کی آئی ایم ایف نے بجلی بلوں میں سیلز ٹیکس کو ختم کرنے کی حکومتی تجویز کو مسترد کیا اور ان کے ساتھ میٹنگ اچھی رہی۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی نے عید پر خصوصی ٹرینیں چلانے اور کرایوں میں کمی کا اعلان کر دیا۔ ریلوے حکام کو مسافروں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ کہا کسی بھی حادثے سے بچنے کے لیے نگرانی کے آلات نصب کرنے پر زور دیا جائے۔ بولے ریلوے کی آمدنی میں اضافے اور اخراجات میں کمی لائی جائے گی۔ 25 رمضان سے خصوصی ٹرینیں چلائی جائیں گی اور عید پر کرایوں میں کمی کریں گے۔ گرین لائن اور اورنج لائن بس سروس کا انتظام حکومت سندھ کے حوالے۔ دونوں بس سروسز کا آپریشن کنٹرول حکومت سندھ نے باضابطہ سنبھال لیا۔ سی ای او پی آئی ڈی سی ایل وسیم باجوہ نے کنٹرول سیکرٹری ٹرانسپورٹ اسد ضامن کے حوالے کیا۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ سروسز کا آپریشنل کنٹرول حکومت سندھ کے حوالے ہونا اہم قدم ہے۔ حکومت سندھ بس سروس کی بہترین اور پائیداری کے لیے پرعزم ہے۔ پارا چنار میں راستوں کی بندش کے خلاف احتجاجی دھرنا 10ویں روز بھی جاری رہا۔ شرکا کی پریس کلب سے ڈی ایچ کیو اسپتال تک ریلی۔ کرم میں امن و امان کی صورتحال معمول پر نہ آ سکی۔ مرکزی شاہراہ اور دیگر راستوں کی بندش کے باعث معمولات زندگی متاثر۔ اشیاء ضروریہ کی شدید قلت سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ خیبر میں پاک افغان جرگے کی پہلی نشست ختم۔ 11 مارچ تک فائر بندی پر اتفاق ہو گیا۔ سرحد کے دونوں جانب تعمیرات پر پابندی ہوگی۔ جرگہ ممبران 11 مارچ کو افغان فورسز کی متنازع تعمیرات کا جائزہ لیں گے۔ سرحد سے متصل تعمیرات کا تنازع حل ہونے پر تورخم بارڈر کھول دی جائے گی۔ طے کی گئی شرائط کے مطابق پاک افغان سرحد پر فائر بندی پر آج سے عمل درآمد ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں غیرت کے نام پر فائرنگ سے خاتون اور بچے سمیت 3 افراد قتل۔ پولیس کے مطابق فائرنگ کا واقعہ رستم کے علاقے میں پیش آیا۔ تاجہ بانڈا میں مبینہ ملزمان رات کی تاریکی میں دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہوئے۔ پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی۔ کوہاٹ کے علاقے تانڈا ڈیم کے قریب نامعلوم افراد کی پولیس پر فائرنگ، 2 اہلکار جاں بحق ہو گئے۔ شناخت زاہد اور مصطفیٰ کے ناموں سے کر لی گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی فائرنگ کے واقعے کی مذمت۔ شہید پولیس اہلکاروں کو سلام پیش کیا۔ کہا کہ پولیس اہلکاروں نے شہادت کا عظیم رتبہ پایا ہے۔ پولیس کے بہادر سپوتوں کی عظیم قربانیوں کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ رمضان المبارک میں کراچی میں ڈکیتی اور لوٹ مار کی وارداتوں میں اضافہ۔ 3 مبینہ ڈاکو مارے گئے۔ ناظم آباد بورڈ آفس کے قریب شہری کی فائرنگ سے 2 مبینہ ڈاکو ہلاک۔ ایس ایس ٹی کے مطابق فائرنگ کا واقعہ لوٹ مار کے دوران پیش آیا۔ ہلاک ملزمان سے اسلحہ برآمد۔ شفیق موڑ کے قریب گارڈ کی فائرنگ سے ڈاکو ہلاک، دوسرا فرار ہو گیا۔ پولیس کا کہنا ہے ڈاکو نے ایک فیملی کو لوٹا تھا۔ ڈاکو فرار ہونے لگے تو گاڑی میں سوار گارڈ نے فائرنگ کر دی۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔ یا رب العالمین یہ سکون رمضان کی خصوصی نشریات نے سما باندھ دیا۔ این ٹی این نیوز کی سکون رمضان افطار ٹرانسمیشن کی رونقیں جاری۔
میزبان اور علماء کرام کی مختلف موضوعات پر خصوصی گفتگو. تلاوت کلام پاک کا شرف مفتی قاضی حارث نے حاصل کیا. نعت خان ندیم خان دہلوی، بدر منیر اور چکوال سے وجیہ الحسن نے خوبصورت کلام سے دلوں کو منور کیا. سکون رمضان ٹرانسمیشن کا سفر چاند رات تک جاری رہے گا. سورج نے آنکھیں دکھانا شروع کر دیں. بدھ تک گرمی کی شدت برقرار رہنے کا امکان. آج زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 38 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ ہوا. جمعرات سے موجودہ گرمی کی لہر میں کمی آنا شروع ہوگی. محکمہ موسمیات نے بتایا کہ گرمی کی لہر بھارتی راجستھان اور قرب و جوار سے موجود دباؤ کی وجہ سے پیدا ہوئی. دباؤ کی وجہ سے سمندری ہوائیں معطل ہوئیں. شمال مشرقی اور شمال مغربی سمت کی ہوائیں چل رہی ہیں. راجستھان پر موجود پریشر بتدریج کم ہو رہا ہے. دنیا بھر سے پاکستانیوں کی بے دخلی جاری. چین، ملیشیا، ترکیہ اور سعودیہ سمیت 8 ممالک سے 24 گھنٹے کے دوران مزید 67 پاکستانی بے دخل ہو گئے. 14 کو حراست میں لیا گیا. سعودی عرب میں بھیک مانگنے، منشیات فروشی، کام سے مفرور، کفیل کے بغیر کام کرنے، زائد المیعاد قیام سمیت مختلف الزامات کے تحت 36 پاکستانی ڈیپورٹ ہو گئے. قبرص میں امیگریشن نے ناپسندیدہ قرار دے کر ایک پاکستانی سمیت 3 کو بے دخل کر دیا. جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی. اسرائیل کا شمالی غزہ پر حملہ. شجاعیہ میں اسرائیلی حملے میں 2 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہو گئے. مغربی کنارے میں دہشت گردانہ کارروائیاں بھی جاری. مزید 13 فلسطینی نوجوان گرفتار. اسرائیل کی جانب سے غزہ میں امدادی سامان کی ناکہ بندی جاری. حیفا میں یرغمالیوں کے اہل خانہ اور شہریوں کا شدید احتجاج. مظاہرین نے اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو سے جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ جلد شروع کرنے کا مطالبہ کر دیا. اسرائیل کا گزشتہ ہفتے غزہ جانے والی امداد روکنے کے بعد اب غزہ کی بجلی بھی منقطع کرنے کا فیصلہ. غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق بجلی منقطع کرنے کا اعلان اسرائیلی وزیر توانائی ایلی کوہین نے کیا. حماس نے اسرائیلی اقدام کو بلیک میلنگ قرار دیا ہے. کہا کہ اسرائیل ایسا یرغمالیوں کی رہائی کے لیے دباؤ ڈالنے کے لیے کر رہا ہے. اس حوالے سے امریکی سفیر ایچ ایڈم ہوہلز کا کہنا ہے کہ امریکہ حماس بات چیت پر اسرائیل کی تشویش کو سمجھتا ہے. یہ ایسا معاہدہ ہوگا جس کے تحت امریکی ہی نہیں بلکہ تمام یرغمالی رہا ہو سکیں گے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نیوکلیئر ہتھیاروں کے معاملے پر ایران سے مذاکرات پر آمادگی ظاہر کر دی. کہتے ہیں امریکہ ایران کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا. وقت آ رہا ہے، کچھ نہ کچھ تو ہوگا. ہم نے نیوکلیئر ہتھیاروں پر بہت پیسہ خرچ کیا ہے. نیوکلیئر ہتھیار استعمال ہوئے تو تباہی کا لیول ناقابل تصور ہے. شاید پوری دنیا کا ہی خاتمہ ہو جائے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے ایران کو مذاکرات کی دعوت دینے کے بعد ایرانی وزیر خارجہ کا سخت رد عمل سامنے آ گیا. عباس عراقچی نے واضح کر دیا. کہا کہ ایران کسی بھی دباؤ یا دھمکی کے نتیجے میں امریکہ سے مذاکرات نہیں کرے گا. معاملہ جوہری پروگرام کا ہو یا کوئی اور مسئلہ ہو. کینیڈا کی حکمران جماعت نے مارک کارنے کو اپنا نیا رہنما جلد وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کی جگہ لیں گے. لیبر پارٹی نے 85.9% ووٹوں سے مارک کارنے کو پارٹی کا نیا رہنما منتخب کیا. مارک کارنے نے کہا کہ ٹرمپ کی قیادت میں امریکہ کینیڈا کا کنٹرول حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے. امریکی ہمارے وسائل، زمین، پانی اور ہمارے ملک چاہتے ہیں. ٹرمپ کو ان کے عزائم میں کامیاب ہونے نہیں دے سکتے. سابق قومی کرکٹر وہاب ریاض نے نیشنل T20 کپ سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا. ذرائع کا کہنا ہے کہ انہیں ایونٹ میں لاہور وائٹس کی نمائندگی کرنا تھی. نجی اور چیمپئنز کپ کی مصروفیات کی وجہ سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا ہے. نیشنل T20 کپ میں نام آنے پر وہاب ریاض کو سخت تنقید کا بھی نشانہ بنایا گیا تھا. بھارتی کپتان روہت شرما نے چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں نئی تاریخ رقم کر دی. ICC کے تمام ایونٹس کے فائنل میں ٹیم کی قیادت کرنے والے دنیا کے پہلے کپتان بن گئے. روہت شرما کو چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں ذمہ دارانہ اننگ کھیلنے پر مین آف دی میچ سے بھی نوازا گیا. بھارتی کپتان نے کہا اپنی ٹیم پر فخر ہے. ہم نے پورے ٹورنامنٹ میں بہت اچھا کھیلا. میں نے ٹیم کے لیے جو کیا اس پر خوش ہوں.
मेज़बान पाकिस्तान, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी की फाइनल इख्तितामी तकरीब में पाकिस्तान मुकम्मल नज़रअंदाज। तकरीब तकसीम इनामात में पीसीबी का नुमाइंदा गायब। फास्ट बॉलर शोएब अख्तर ने पीसीबी पर सवाल उठा दिया, कहा कि तकरीब में कोई पीसीबी ऑफिशियल नजर नहीं आया। ये दुनिया का बड़ा स्टेज था, वहाँ किसी नुमाइंदे को होना चाहिए था। माजी में आईसीसी इनामात तकरीब में हमेशा मेज़बान मुल्क के नुमाइंदे मौजूद रहे हैं। पीसीबी का चैंपियंस ट्रॉफी में बद इंतजामी पर आईसीसी से एहतजाज रिकॉर्ड कराने का फैसला। जरा के मुताबिक इख्तितामी तकरीब में टूर्नामेंट डायरेक्टर और पीसीबी के सीओओ को नजरअंदाज किया गया। भारत बांग्लादेश मैच के दौरान टूर्नामेंट का गलत लोगो नशर किया गया। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के मैच के आगाज से कबल भारत का तराना चलाया गया। तकरीब तकसीम इनामात में मेजबान पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज कर दिया गया। और आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी की टीम ऑफ द टूर्नामेंट का ऐलान कर दिया। टूर्नामेंट में शरीक 8 से सिर्फ 3 टीमों के खिलाड़ी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल। 12 रुकनी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में भारत के 6, न्यूजीलैंड के 4 और अफगानिस्तान के 2 खिलाड़ी शामिल। 2 सेमीफाइनलिस्ट टीमें जुनूबी अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का कोई भी खिलाड़ी टीम में जगह न बना सका। मेजबान पाकिस्तान का भी कोई खिलाड़ी टीम ऑफ द टूर्नामेंट में शामिल नहीं हो सका।